बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अडयाला जेल के बाहर ट्रैफिक रवां दवां है और लोग अडयाला जेल के आगे से गुजर कर अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। लोगों को रोका नहीं जा रहा, किसी किस्म की कोई पाबंदी भी नहीं है, मगर अडयाला जेल से 2 किलोमीटर दूर 3 बहनों को पुलिस की तरफ से रोक लिया गया। इन 3 बहनों ने सवाल किया कि भाई हमें आगे क्यों नहीं जाने दे रहे। तो पता ही चलता है कि आपको आगे भेजने की इजाज़त नहीं है। और जब सवाल किया गया कि किसका हुक्म है, तो आगे से जवाब आया कि जनाब ऊपर से हुक्म आया है कि इन 3 बहनों को देखो तो यहीं पे रोक लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान से पिछले 2 दिनों में मिले और इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो उन्होंने पेश किया। लेकिन जब आप इस मौक़िफ़ को सुनते हैं और इसमें जितनी गुफ्तगू इमरान खान से मंसूब पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी गई, तो शक उसी वक्त पैदा हो गया कि इमरान खान ऐसी बातें नहीं कर सकता। इसीलिए इमरान खान की बहनों उज़मा खान, नौरीन खान और फिर इसके साथ साथ अलीमा खान को 2 किलोमीटर दूर इसलिए रोक लिया गया कि अगर ये जाकर इमरान खान से मिली तो फिर क्या होगा। फिर इमरान खान तमाम बातें अपनी बहनों को बताएंगे और बहनें कभी भी आकर बाहर अपने पास से किसी किस्म की कोई एडिशनल स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे, बल्कि इमरान खान का पैगाम आवाम तक पहुंचाया जाएगा। हमने पिछले 36 घंटों में इसकी झलक देखी, बैरिस्टर गौहर वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और व्यूअर्स, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये जो मामलात है ना, ये ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ गए हैं। लोगों की जो इमरान खान के लिए जितनी भी स्ट्रगल है उसके ऊपर शक इस वक्त कायम है और वो किसी और की नौकरी कर रहे हैं, इसमें भी अब दो राय आपको नहीं मिलेंगी। पिछले 36 घंटों में बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए और वो तमाम रास्ते जो अडयाला जेल को जाते हैं उन लोगों के लिए बंद कर दिए गए। वो तमाम चैनल्स जहां से इमरान खान की गुफ्तगू बाहर आ सकती है, उन चैनल्स के ऊपर इस वक्त फेक न्यूज़ तरमीमी बिल की एक तलवार लटक रही है। और वो तमाम रास्ते जो इमरान खान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखेंगे, इन तमाम रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं अगर आप गौर करें। एक, ये जो एपिसोड अलीमा खान और उनकी बहनों को 2 किलोमीटर दूर, यानी खौफ इतना है कि 2 किलोमीटर दूर ही भेज दो जी। माइट भी कोई पुलिस वाला आकर इमरान खान का पैगाम बहनों को पहुंचाए और बहनें अगर कोई पैगाम दें तो ये अंदर ना चला जाए, लिहाजा इनको यहीं पे रोक दो। और 2 किलोमीटर दूर से इमरान खान के पैगाम को अडयाला जेल में ना पहुंच सके, इसे कंट्रोल किया जा रहा है। और इससे दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, जिस तरह बहनों को रोका गया और बहनें आपको एक्टिव नजर आएंगी इमरान खान के लिए, बिल्कुल उसी तरह अहलिया, उनके तर्जुमान और फिर उनकी बहन भी आपको इसी तरह एक्टिव नजर आती हैं। एक इंटरव्यू दिया है जी मरियम वट्टू ने गार्डियन अखबार को, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि इमरान खान की गुफ्तगू को बिल्कुल मिनोअन जो है वो पेश नहीं किया जाता। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है, वो मैदान में इसलिए खड़ी हैं ताकि इमरान खान की जो बात है वो पार्टी तक पहुंच सके और उनका हदायत जो भी नामा होता है उसे किसी तरह भी पार्टी मिनोअन उसके ऊपर अमल नहीं करती, यानी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता। फिर मिसाल यूसुफजई का भी एक आपने पूरा एपिसोड देख लिया होगा और अली अमीन गंडापुर उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, यानी वहां पर जहाज भी अवेलेबल है, टेलीविजन भी अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, 36 घंटों में 4-4 मुलाकातें होती हैं, लेकिन बहनों को आप 2 किलोमीटर दूर रोकते हैं। और यहाँ पर अली अमीन गंडापुर जो बुशरा बीबी से कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आता है और जो कंटेनर पर लोग मौजूद थे उन्होंने ये बात इसका इजहार भी किया और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी बाहर निकली। और मरियम वट्टू ये समझती हैं कि वो डी चौक से नहीं जाना चाहती थी, उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर गए अली अमीन गंडापुर और इस पर अली अमीन गंडापुर ने लबकुशाई भी की है और एक एक्शन भी उन्होंने लिया, यानी मिसाल यूसुफजई को जो उन्होंने फारिग कर दिया। अब अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं कि बुशरा बीबी मेरे किरदार से मुतमईन है, मैंने उन्हें गोलियों की बुछाड़ में इस्लामाबाद से निकाला, हालांकि गाड़ी के टायर फट चुके थे। बुशरा बीबी हमारी इज्जत है और उनकी अहलिया, इमरान खान की अहलिया से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, हर कोई अपना चूरन बेच रहा है, किसी ने उनके साथ ज्यादती नहीं की। मिसाल एक वक्त में हुकूमत और बुशरा बीबी की तर्जुमान नहीं रह सकती, हुकूमती ओहदे से बरतरफ कर दिया है, अब वो सिर्फ बीबी की तर्जुमान है। तो ये भी इन्हें कहीं ना कहीं गुस्सा था, इसलिए उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पर अली अमीन गंडापुर जो बातें कर रहे हैं इसका एक ही हल है, बुशरा बीबी जिस तरह पहले खिताब करती रही हैं वो पार्टी के लोगों को बुलाएं, उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि क्या हुआ,
اور یہ جو اس وقت مریم ان کی بہن کے ذریعے جو چیزیں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مشال یوسفزئی نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ وزن ہوگا اگر بشرا بی بی خود سے بتائیں کہ علی امین گنڈاپور نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور واقعی کیا وہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانے کی بات کر رہی تھی. چونکہ دیکھیں جی، مریم وٹو کہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی تو رابطہ کیا نا فون کے اوپر، انہیں بتایا گیا. تو بہتر یہ ہوگا کہ بشرا بی بی خود سے آئیں اور ان تمام باتوں کا ایک جو اصل ایک منظر ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں. کیونکہ کنفیوژن تو کریٹ ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کا نقصان کاس کو ہو رہا ہے، تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، اور یہ فیصلہ اب بشرا بی بی نے خود کرنا ہے. اب جو تیسری چیز ہے وہ ہے جی وہ تمام لوگ جو عمران خان کے پیغام سے تنگ ہیں. ایک تو پاکستان کی طاقتور حلقے، پاکستان کی حکومت پریشان ہے کہ یار عمران خان کچھ بھی جیل میں کہتا ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، دیکھو کیسا لیڈر ہے. آپ نے نا ویورز ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سیاستدان میں کیا فرق ہے. سیاستدان الیکشن کو دیکھتا ہے نا، یہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، پولیٹیکل کیپٹل اکٹھا کر رہی ہے. جس طرح چھان برا اکٹھا کیا جاتا ہے نا، روڑی سے کاغذ اکٹھے کیے جاتے ہیں، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ختم ہو گیا، جو بکھر گیا، جو تہس نہس ہو گیا، اسے اکٹھا کر رہی ہے. سیاستدان اپنے الیکشن کی تیاری کرتا ہے. شہباز شریف اپنے دور کو بہترین دور بنا کر پیش کر رہا ہے، الیکشن کی تیاری کر رہا ہے. نواز شریف نے اپنے جو پچھلے ادوار تھے ان کو بہترین ادوار بنا کر پاکستان کی قوم کے سامنے بار بار یہ چورن بیچ رہے ہیں. کیوں بیچ رہے ہیں؟ یہ اپنے بچوں کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن عمران خان کیا کر رہا ہے؟ عمران خان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. غور سے سنیے گا، عمران خان نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اپنی حکومت قربان کی ہے. یہ میں آپ کو نا کئی ہزار دفعہ بات بتا چکا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ بھولے نہ کہ یہ فرق ہوتا ہے. لیڈر نسلوں کی پرواہ کرتا ہے، اسے الیکشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان اقتدار کے لیے سب کچھ کر رہا ہے؟ نہیں. عمران خان کی جدوجہد کیا یہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے؟ نہیں. کیا عمران خان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے بچے کہلوائیں اور یہ کہیں کسی ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہ ہم حکمران خاندان سے ہیں؟ نہیں. عمران خان کے بچوں کے کیا اس ملک کے اندر کارخانے چلتے ہیں، ملیں چلتی ہیں؟ نہیں. کیا عمران خان نے انڈیا سے کوئی جو مشینری ہے اسے امپورٹ کرنا ہے؟ نہیں. عمران خان کے بچوں نے تو پاکستان آ کر سیاست نہیں کرنی. وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ آپ کے بچوں کے لیے کر رہا ہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے کر رہا ہے. یہ ہے فرق لیڈر میں اور سیاستدانوں میں. وہ الیکشن کی تیاری نہیں کر رہا، وہ اس قوم کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، وہ اس قوم کو اس کا حق دلوانا چاہتا ہے. یہ باتیں نا آپ کو بڑی کتابی لگ رہی ہوں گی، لیکن سٹرگل تو سر یہی ہے. اور یہی وہ خوف ہے جو اس وقت چھایا ہوا ہے ہر طرف کہ 2 کلومیٹر دور گاڑی روک لو، بہنوں کو ملنے نہ دو. اگر یہ اندر چلی گئی تو انہوں نے تو بات کرنی ہے عمران خان کی، بھائی کی، اور وہ قوم تک پہنچے گی. تو یہ جو رشتہ ہے عوام کا اور عمران خان کا، یہ تو ٹوٹ نہیں رہا بھائی. تو لہٰذا اس رشتے میں آپ دراڑیں ڈالو، لوگوں کو کنفیوز کرو. اب یہ تیسرا راستہ اختیار کیا گیا. لیکن سر یہاں پہ بھی کنٹینر لگے گا، اور ضرور لگے گا، اور پاکستان کی عوام جو ہے اس کنٹینر کو ضرور لگائے گی، تاکہ یہ راستہ جو یہ اپنے لیے بنا رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، اس راستے کو ہمیشہ بلاک کیا جائے. اور وہ شعور کا راستہ ہے. تو یاد رکھیے گا، سیاستدان اپنے الیکشن کی تیاری کرتا ہے اور لیڈر نسلوں کو سنوارنے کی تیاری کرتا ہے. اور اس لیے عمران خان کسی ایک نسل کا لیڈر نہیں ہے، یہ تمام نسلوں کا لیڈر ہے اور ہمیشہ رہے گا. عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنے نہ بنے، سر جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کر لیا اور جو کچھ وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، جیل میں بیٹھ کر جو قربانی دے رہا ہے، یہ قوم اسے کبھی نہیں بھولے گی. ہمارے بچے، ان کے بچے، یہ کہانی اب چلے گی آگے کہ 2024 میں کیا ہو رہا تھا اڈیالہ جیل کے 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر. قوم یہ بتائے گی. عمران خان جتنی دیر جیل میں رہیں گے نا، اتنا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. اب تو حافظ حمداللہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جتنی دیر تک رہے گی یہ پاکستان کا نقصان ہوگا. اب تو جو وہ لوگ جو عمران خان کے دشمن تھے، مخالفین تھے، وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالو. تو معاملات کو افہام و تفہیم کی طرف اور سلوشن کی طرف لے جانا چاہیے. حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، اور دوسری طرف سے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوزیشن کے اوپر آپ کو لوگ نظر آئیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو سٹوری کی گئی، شیخ وقاص اکرم صاحب جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں اپنے طور پر کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو صرف سکرینیں لگانے کا معاملہ تھا نا.
عمران خان کی رہائی اور امریکہ کے اندر جو لابنگ ہوئی ہے اس پر بھی تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ کر رہے ہیں. تو سر جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کو جوڑنا میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں، میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی اس حوالے سے، اور وہ پریشان تھے کہ یار دیکھیں یہ باہر بیٹھ کر لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے. یہ پہلے بھی ہوا ہے، بہت سارے ایسے بیانات دیے گئے اور لوگوں کو تحریک انصاف کو یہ کہنا پڑا، پاکستان میں جو جرنلسٹ تھے ان کو کہنا پڑا کہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے والی کچھ شخصیات باہر بیٹھی ہیں اور وہ ہر چیز کو عمران خان سے جوڑتی ہیں، عمران خان کے بیانات سے جوڑتی ہیں، اور عمران خان نے تو یہ باتیں کبھی کہی نہیں جو فوج مخالف باتیں جو ہیں وہ منسوب کر دی جاتی ہیں. تو سر اس کے اندر یہ ایک ٹوسٹ ہے، یہ کیچ ہے جس کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ کی اپنی رائے ہے، میں اس کو فورس نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ میں نے ان احتجاج کے اندر، پروٹیسٹ کے اندر دیکھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر میں نے امریکہ میں کچھ لوگوں سے بات کی، وہ بھی پریشان ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ اسکرینیں نہیں لگوائی، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر فیکٹر ہے. تو ان ایلیمنٹس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، چونکہ ویورز میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. عمران خان جتنی دیر جیل میں رہیں گے اتنا نقصان پاکستان کا ہوگا، اور اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی آپ کو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں بتائیں، تاکہ آپ کی آواز بھی جو ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور سے شامل کروں گا. اب ایک کام کیا ہوا، اب یہ بھی دیکھیں نا اس کا نقصان کیا ہونے جا رہا ہے. حکومت نے کیا کیا جی کہ 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوگی. سائبر کرائم ترمیمی بل جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سائبر کرائم ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا، جس کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی، اور اتھارٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا کسی شخص کے خلاف مواد ہٹانے کے احکامات جاری کر سکتی ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والوں سمیت دیگر اداروں یا کسی شخص کے خلاف خبر دینے اور دہشت پھیلانے والا مواد ہٹا دیا جائے گا. 5 سال سزا ہے جی، اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بدگمانی پیدا کرنے والوں کے خلاف. اب ہونا کیا ہے، دیکھیں یہ قانون اگر سب کے لیے ہونا تو پھر تو بڑا زبردست قانون ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو 5 سال سزا ہے نا، یہ ایک طرح سے ایک ڈریکونین لا بننے جا رہا ہے. اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی غلط انفارمیشن دیتا ہے، برطانیہ میں تو ڈیفیمیشن قوانین ہے، اس طرح کی سزا تو نہیں جی پھڑ لو انہوں 5 سال بعد سے اندر پا دو. تو یہ بہت ہی ایکسٹریم میئرز ہیں جو حکومت کر رہی ہے. تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کی عوام کو ہوگا. اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ حکومت یہ اپنے اوپر بھی یہ قانون لاگو کروائے گی، اپنے لوگوں پر بھی، اپنے قبیلے کے جو صحافی سارا دن بیٹھ کر جھوٹی خبریں دیتے ہیں. میں تو پریشان اس بات میں ہوں کہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس ان کے اپنے قبیلے سے صحافی نے دی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں عمران خان کے حوالے سے، اور پھر ان کی خاندان کے لوگوں کے حوالے سے کہ دیکھیں جادو ٹونا ہوتا تھا اور ایسے اور ویسے. مطلب آپ اسے سنیں تو دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار کروا دیا جائے. قانون میں اتنی جان ہوتی تو اس قانون کے آنے کے بعد کیا یہ لوگ گرفتار ہوں گے؟ وہ ویڈیوز جو اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں کیا اس پر کوئی کارروائی ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کو جی ایک تو اس قانون کو چیلنج کرنا چاہیے. دیر کر دیتے ہیں یہ دوست ہمیشہ سے، آئی ڈونٹ نو کیوں، کیا چیز ان کو روک رہی ہے اور کیوں یہ کام جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. حالات پر جب آپ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس وقت یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. ویورز اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. کشمیر سے خبر یہ ہے، سپریم کورٹ نے حکومت کا متنازع صدارتی آرڈیننس معطل کر دیا. پاکستان کے اندر یہ اب نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان ہے وہ آپ کو لاپتہ نظر آئیں گے، ہے ہی نہیں، کرسی پر ہونے کے باوجود آپ کو نظر نہیں آ رہے. 2 ججز آ گئے، دونوں کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور جو آئینی جج کا بینچ کا جو چیف جسٹس ہے اس کی سر ٹور ہی اور ہے، اور وہ اہمیت اپنے آپ کو نا کچھ اور ہی لیول کا جو چیف جسٹس اور جج سمجھ رہا ہے، کیونکہ تمام کیسز وہاں پر جائیں گے. ایک اور کام یہ ہوا ہے جی کہ شکور پراچا صاحب کو انہوں نے ٹریبونل کا جو پی ٹی اے کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے، اور پراچا صاحب اب لگ گئے ہیں. اور پی ٹی آئی گئی تھی طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ٹریبونل کے جج کو ہٹا دیا، تو ان کا جج آ گیا. تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہاں پر سپریم کورٹ پاکستان میں جب آپ یہ درخواست لے کر جائیں گے تو وہ کہیں گے جی کہ قانون پاس ہو گیا کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی لگایا جا سکتا ہے. تو نظام تو سب ان کے کنٹرول میں ہے. تو اس سے جتنی لڑائی بڑھ رہی ہے اس سے نقصان جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کی رہائی پر ایک اثر پڑ رہا ہے اور ان کو ہو رہا ہے.
میں بار بار کہتا ہوں کہ خان صاحب کا جیل میں جتنی دیر وہ رہیں گے اس کا نقصان خان صاحب کو نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کو ہو رہا ہے، اور پاکستان میں طاقتور حلقوں کو یہ بات جو ہے وہ سمجھنی پڑے گی، سوچنی پڑے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔